Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. As you know, we were discussing tissues, and in the previous video we discussed coloncyma. परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। तो उसमें हमने कोलनकाइमा और उससे पहले पैरेन्काइमा ये दोनों देख लिए हैं। अब उनके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो कि सिंपल भी हैं और साथ साथ परमानेंट भी हैं, वो है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा सेल प्लांट की बॉडी में वो टिश्यूज़ हैं जो कि डेड होती हैं एट मैच्योरिटी। जब ये सेल मुकम्मल हो जाते हैं, दे आर नॉट लिविंग, उनमें प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, सिर्फ उनकी सेल वाल पीछे रह जाती है। इनकी जो सेल वाल होती है वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है, बड़ी मजबूत होती है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कोलनकाइमा के बारे में देखा था कि उनकी सेल वाल की जो थिकनिंग है वो इवन नहीं होती, यकसां नहीं होती, बराबर नहीं होती। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है, इसकी सेल वाल की जो मोटाई होती है वो चारों तरफ बराबर होती है। अब स्क्लेरेन्काइमा जो है, स्क्लेरेन्काइमा को हम इन दो बड़े बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स या स्क्लेरीड्स। तो पहली जो है वो फाइबर्स हैं और दूसरी किस्म जो है इनकी स्क्लेरीड्स। अब फाइबर्स जो हैं ये उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं। फाइबर्स में जो ख़ास बात है वो पहली है कि ये काफ़ी बड़े लंबे लंबे सेल्स होते हैं। इनकी लंबाई जो है वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा होती है और ये आखिरी पॉइंट जो है वो इनकी लंबाई के बारे में आ रहा है। तो आप देखें, इट्स वेरी लॉन्ग, 1 से लेके 3 मिलीमीटर और अप टू 550। अब मिलीमीटर आपको पता है, 1 मीटर जो है, 1 मीटर उसमें 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आधे मीटर से भी इनकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर इतनी ना हो, 1 से 3 mm हो, तो ये भी बड़ी लंबाई है, क्योंकि 1 mm जो है मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। और आमतौर पे हम सेल की जो लंबाई या चौड़ाई या उसकी साइज़ नापते हैं वो माइक्रोमीटर में होती है। तो सेल 200 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर, 250 माइक्रोमीटर में होता है। अब इनकी जो लंबाई है वो 1 से लेकर 3 मिलीमीटर, यानी इसको आप 1000 से ज़रब दे दें तो ये हो जाएगा 1000 माइक्रोमीटर से लेके 3000 माइक्रोमीटर। सो इट्स वेरी लॉन्ग। तो इनकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, साइज़ में ये बहुत लंबे होते हैं। जैसे भी मैंने बनाया इसकी डायग्राम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। तो इनके जो एंड्स होते हैं आप देख रहे हैं, ये पॉइंटेड एंड्स हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं, जो इसकी सेल वाल होती है, ये इंशाल्लाह सेल वाल में आगे हम पढ़ेंगे। सेल वाल में मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनमें एक उसका नाम है लिग्निन। लिग्निन बड़ा हार्ड किस्म का, सख्त किस्म का कंपाउंड है जो कि सेल वाल्स को बड़ी मजबूती देता है। तो जिस सेल वाल में लिग्निन पाए जाए उसके लिए हम कहते हैं लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब क्या हो जाएगा? कंटेनिंग लिग्निन, कि इसमें लिग्निन जो है वो पाई जाती है। तो ये एक ख़ास बात है जिसकी वजह से इनकी सेल वाल काफ़ी मजबूत होती है। अब इन सेल्स में फाइबर के अगर आप इसको देखें तो इनकी सेल वाल इतनी थिक हो जाती है कि अब ये इसमें मैं एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डार्क रेड है ये इसकी सेल वाल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस साइड वाली सेल वाल और इस साइड वाली सेल वाल वो आखिर में आके दरमियान में एक दूसरे के साथ मिल गए
تو اس کی جو سیل کی کیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی ابتدا میں جو فائبر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی سیل وال جو ہے وہ تھن ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل یہ سیل وال آ رہی ہے، تو اندر والی یہ جو جگہ ہے یہ سیل کی کیوٹی ہے، جس کے لیے ہم چھوٹا سا لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سیل لیومن کیوٹی کو کہتے ہیں. لیکن جیسے جیسے سیل وال کی موٹائی میں اضافہ ہوتا ہے تو آخر کار آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سیل والز آپس میں مل جاتے ہیں، تو یہ بہت چھوٹی سی کیوٹی یا لیومن جو ہے وہ سیل کی رہ گئی. تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ سیل لیومن جو ہے میں بی ابلیٹریٹڈ، یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے، سیل وال اتنی تھک ہو جاتی ہے. تو اب شاید آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہو کہ یہ ڈیڈ کیوں ہو جاتے ہیں میچورٹی میں. تو میچورٹی پہ ڈیڈ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ سیل وال اتنی گرو کر جاتی ہے، وہ اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ پروٹوپلازم، نیوکلیس، باقی سیل کے کمپوننٹس کے لیے اندر جگہ نہیں بچتی، تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. تو پروٹوپلاسٹ ان میں ڈسپیئر ہو جاتا ہے میچورٹی پہ. اور یہ فائبرز جو ہیں زیادہ تر گروپس میں پائے جاتے ہیں، یعنی فائبر اکٹھے ہو کے ایک مضبوطی دیتے ہیں پودے کے آرگن کو. تو یہ بینڈز یا گروپس میں پائے جاتے ہیں. اکیلے ایک ایک کر کے فائبر آپ کو بہت کم ملے گا. یہ ایک چھوٹے سا پوائنٹ ہم نے اس میں رہ گیا. پٹس اور اسمال. پٹ ویسے انگریزی کا لفظ ہے اور یہ گڑھے کو کہتے ہیں کسی جگہ میں. تو پلانٹ کی جو سیل وال ہوتی ہے اس میں یہ چھوٹی سی ایک جگہ، بلکہ ایک نہیں بہت سارے پائے جاتے ہیں مختلف سیلز میں، کہ اس جگہ پہ سیل وال کی جو تھکننگ ہے یا تھکنیس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیل وال آ رہی ہے تو یہاں تک سیل وال کی موٹائی برابر ہے، ادھر آ کے سیل وال تھوڑی سی کم ہو گئی تو یہ گڑھا سا پیدا ہو گیا، ایک ڈپریشن پیدا ہو گیا. اس کو ہم پٹ کہتے ہیں. اس پٹ کے بارے میں ہم سیل وال میں مزید تفصیل سے پڑھیں گے. تو فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ پٹ سیل وال میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ڈپریشن پایا جاتا ہے، یعنی سیل وال کی تھکننگ ایک دم کم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر برابر ہو جاتی ہے. لیکن جس جگہ پہ تھکننگ تھوڑی ہو جاتی ہے تو وہ جگہ ڈپریشن ہوتا ہے، گڑھے کی طرح ہو جاتی ہے. تو یہ تھے فائبرز اور یہ ان کی ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے. یہ نسبتاً ینگ فائبر ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیل کی کیوٹی بھی ہے اور اندر کیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ جو ہے یہ ان کی کیوٹی ہے، لیکن جب سیل میچور ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیوٹی ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اب فائبرز جو ہیں وہ مختلف ٹیشوز میں پائے جاتے ہیں. تو اس میں ایک جو ہے اس کو ہم زائلری فائبر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ایکسٹرا زائلری. زائلری زائلم سے ہے، فاؤنڈ ان زائلم، اور ایکسٹرا زائلری جو کہ زائلم سے باہر ہوتے ہیں. تو جو زائلم سے باہر پائے جاتے ہیں ان کو ہم باسٹ فائبر کہتے ہیں، اور دوسرے جو زائلم سے باہر فائبر ہوتے ہیں ان کو ہم کارٹیکل فائبرز کہتے ہیں. باسٹ فلوئم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور کارٹیکل کارٹکس کے لیے. تو فلوئم بھی پودے کا ٹیشو ہے، کارٹکس بھی پودے کا ٹیشو ہے. تو جو کارٹکس میں پائے جاتے ہیں وہ کارٹیکل فائبر کہلاتے ہیں، جو فلوئم میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم باسٹ فائبر کہتے ہیں. تو باسٹ فلوئم، تو فلوئم کے اندر پائے جانے والے فائبر باسٹ فائبر کہلاتے ہیں. اب فائبرز کا فنکشن کیا ہے؟ تو فائبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سیل وال بہت مضبوط ہوتی ہے. اور یہ بات آپ ابھی سے یاد رکھیں کہ پلانٹس اور اینیملز کی باڈی میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ ہے اسکیلیٹل سسٹم کا. اینیملز میں، یہ ہم ہائر اینیملز کی بات کر رہے ہیں، اکثر اینیملز میں پایا جاتا ہے اسکیلیٹل سسٹم جو ان کی باڈی کو سپورٹ دیتا ہے. جیسے ہماری باڈی میں، ہم انسانوں کی باڈی میں یا میملز کی باڈی میں آپ دیکھتے ہیں ہڈیاں ہوتی ہیں، بونز. تو بون ان کا اسکیلیٹن کا کام کرتی ہے، ان کو سپورٹ دیتے ہیں. پلانٹس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. تو پلانٹس میں یہ جو سیل وال ہوتی ہے، بہت سارے سیل تھک وال والے سیل جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بون کا کام کرتے ہیں، ہڈی کا کام کرتے ہیں، ایک اسکیلیٹن کا کام کرتے ہیں. تو جتنے بھی تھک وال ٹیشو پودے کے اندر آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب جو ہے دے پرووائڈ سپورٹ. اور دوسرا کیا ہے؟ میکینیکل اسٹرینتھ ہے. میکینیکل اسٹرینتھ یہ ہے کہ پودے کا درخت ٹھہرا ہوا ہے اور تنا ہے اس کی موٹی موٹی شاخیں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر یہ سارے تھک وال سیلز ہوتے ہیں تو وہ اس کو سپورٹ دیتے ہیں. ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے
تو وہ پودا اس پودے کا جو وہ یہ ہے ٹری ہے یا کوئی بھی ہے تو اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے. ہم بہت زیادہ وہ 200 یا 300 میل سے چلنے والے طوفان کی بات نہیں کر رہے، نارمل جو ہوا چلتی ہے تو اس سے وہ پودے کو سہارا دیتی ہے. اس کو میکینیکل اسٹرینتھ، بینڈنگ ہوتی ہے پودے میں، شاخیں مڑتی ہیں، تنا مڑتا ہے تو اس کو سپورٹ دیتی ہے. تو اسٹرینتھ اور سپورٹ جو ہے یہ فائبر کی وجہ سے پودے کو حاصل ہوتی ہے. اب دوسرے سیلز جو ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ جو اسکلیرن کائمہ میں 2 قسم کے سیل پائے جاتے ہیں، اسکلیرائڈز یا اسکلیریڈز اور فائبرز. فائبرز ہم نے دیکھ لیے، اب اسکلیریڈز، اسکلیرن کائمہ میں اسکلیریڈز. تو یہ لمبے نہیں ہوتے. فائبرز بہت لمبے لمبے سیلز ہوتے ہیں، 1 سے لے کے 3 ملی میٹر، بہت لمبی سائز ہے، جبکہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی نسبت. اور آئسو ڈائمیٹرک، ایک ڈائمیٹر ہوتا ہے. یہ بھی ڈیڈ ہوتے ہیں میچورٹی پہ، اور والز ان کی بہت اسٹرانگلی تھکنڈ ہوتی ہیں اور یونیفارملی تھکنڈ ہوتی ہیں. ان کی والز بھی اگنیفائڈ ہوتی ہیں، اور یہ بھی اکیلے بھی پائے جاتے ہیں، گروپس کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں. اور یہ فروٹس کی، وہ فروٹ جن کی والز بہت مضبوط ہوتی ہیں، جن کو ہم سٹونی فروٹ کہتے ہیں، تو ان کے وہ جو وال سخت ہو جاتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ ان اسکلیرائڈس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے مختلف اسکلیرائڈس کے سیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ جو بیچ میں جو خالی جگہ ہے، یہ جہاں پہ یہ میں ریڈ لائن لگا رہا ہوں، یہ ان کی کیویٹی. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باقی وال ہے، تو دیکھیں وال کتنی تھک ہو گئی کہ سیل کی کیویٹی ختم ہو گئی. یہاں پہ دیکھیں یہ کیویٹی ہے، تو کیویٹی ویری اسمال. یہ دیکھیں یہ کیویٹی ہے، یہ نشان جو میں لگا رہا ہوں یہ والے، تو یہ اسمال کیویٹیز ہے. بعض میں کیویٹیز ختم ہو گئے ہیں. تو یہ دے آر ڈفرینٹ اسکلیرائڈس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی یہ فائبرز ہیں. بی سینٹر میں جو آ رہی ہے دیکھیں بہت نیرو کیویٹیز کے اندر یہ لائن جا رہی ہے، جبکہ باقی جو ہے وہ سیل وال ہے. تو یہ ان کی تھکنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اسکلیرائڈس کے بھی وہی فنکشن ہے، سپورٹ اور میکینیکل اسٹرینتھ. تو یہ دونوں ٹیشوز جو اسکلیرن کائمہ ہے، ان کا مین جو فنکشن ہے وہ پودے کے لیے ایک اسکیلیٹن کا کام کرتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اور پودے کو اسٹرینتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو سمپل پرمیننٹ ٹیشو تھے یا پرمیننٹ سمپل ٹیشو تھے، ان کی ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی. ہم نے تینوں ٹیشوز دیکھ لیے، پیرن کائمہ، کولن کائمہ اور اسکلیرن کائمہ. اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا یہ ہے پرمیننٹ ٹیشو میں کمپلیکس. تو کمپلیکس پرمیننٹ ٹیشو ہماری اگلی ویڈیوز کا ٹاپک ہے، جس میں ہم انشاءاللہ زائلم اور فلوئم کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو باقی ڈسکشن انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.